बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इक़्तिदार में आई है, उस वक्त से जो सबसे ज़्यादा तनकीद होती है वो पंजाब पर होती है, पंजाब की गवर्नेंस पर होती है। और ये कहा जाता है कि पंजाब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच लेकर आई थी जो इक़्तिदार में, शायद उस तरीके से पंजाब पर अमल दरामद नहीं हो सका। यही सवालात बार बार किए जाते हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी भी हैं और चेयरमैन भी हैं, कि आखिर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा, पंजाब पाकिस्तान की सियासत का मरकज़, और पंजाब जो फैसला करता है वही पाकिस्तान की सियासत का फैसला होता है। इंतखाबात के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो ग्रोह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसने भी अच्छे खासे वोट्स लिए, अच्छी खासी सीट्स ली। और एक वक्त यह था कि यह भी सोचा जा रहा था कि शायद हुकूमत PMLN बना ले या PTI बना ले, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों के बगैर पंजाब में हुकूमत नहीं बन सकती थी। उस वक्त से लेके आज तक तहरीक इंसाफ से बार बार ये सवालात किए जाते हैं। फिर उस्मान बुज़दार साहब का फैसला हुआ, उस पर भी तनकीद पार्टी के अंदर से और पार्टी के बाहर से भी की गई कि क्या उस्मान बुज़दार साहब शहबाज शरीफ साहब का मुतबादल हो सकते हैं। ये आज भी सवालात अपनी जगह पर मौजूद हैं। फिर अफवाहें जन्म लेती हैं, कहा जाता है बुज़दार साहब को हटाया जा रहा है, ये भी कहा जाता है कि बुज़दार साहब की जगह पार्टी के अंदर से किसी और को वज़ीर बनाया जाएगा। लेकिन ये सारी अफवाहें तब दम तोड़ जाती हैं जब भी उस्मान बुज़दार साहब और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के माबैन मीटिंग होती है। उसके बाद एतमाद का इजहार एक बार फिर कर दिया जाता है, लेकिन PTI की सफ़ों के अंदर भी ये सवालात उठते हैं। ये सारे सवालात आज हमने रखने हैं। पंजाब में जो मामले ख़ुसूसी हैं, वज़ीर पंजाब की फिरदौस आशिक अवान साहबा, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मुल्क की सीनियर सियासतदान भी हैं। आजकल पंजाब में इत्तलात की जिम्मेदारी उनके पास है। बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस आशिक अवान साहबा। ये बताइएगा कि 2020 गुजर गया, 21 आ गया, तनकीद बड़ी थी 2020 में भी पंजाब हुकूमत के ऊपर। 21 में क्या आप सोचती हैं ये तनकीद वैसे रहेगी या कुछ ऐसी कोई स्ट्रेटजी है, कोई इससे निकलने का कोई इरादा है? क्योंकि ये अफवाहें सुन सुन के लोग थक गए हैं कि बुज़दार साहब जा रहे हैं, बुज़दार साहब जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मल साहब मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ यहाँ अपने ऑफिस में। और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है कि जो पंजाब सबसे बड़ा सूबा और भाई होने की हैसियत से वफाक की इकाइयों में, उसका एक बड़ा अहम रोल रहा पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर भी। और ओवरऑल जहाँ कहीं भी सियासत का जिक्र हुआ तो लाहौर और पंजाब के बगैर वो जिक्र अधूरा रहा। अब जो आप मुआजना कर रहे हैं शहबाज शरीफ का और उस्मान बुज़दार साहब का, तो पहली बात तो ये है कि दोनों का मुआजना बनता ही नहीं है, क्योंकि दोनों का एक बैकग्राउंड, एक कमिटमेंट, एक डेडिकेशन, डिवोशन और अवाम के साथ जो लगाव और दर्द और एहसास है वो उसका टोटली एक मुख्तलिफ दोनों की मजाज के अंदर उसकी अक्कासी है। जो उस्मान बुज़दार साहब का आपने कहा, यस, उनका मैच जिससे आप कंपेयर करते हैं शहबाज शरीफ साहब का, उनका रहा ज़्यादातर वतीरा वो शोबाजी पे बिलीव करते रहे, वो अपनी इमेज बिल्डिंग करते रहे, हर प्रोजेक्ट की उन्होंने बेहतर मार्केटिंग, लेकिन काम भी सियासत करते रहे, मार्केटिंग की। और आपको भी पता है कि कोई भी जाली ब्रांड जो है, अगर उसकी मार्केटिंग टीम अच्छी हो तो वो अच्छा बेचने में कामयाब हो जाती है। और कोई भी बेहतरीन से बेहतर जो ब्रांड है, अगर वो मार्केटिंग उसकी ठीक ना हो तो वो आप प्रोडक्ट हो, कमोडिटी हो या उसके साथ कोई विजन हो, वो नहीं आप बेच पाते। यानी पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई आप उसको तस्लीम नहीं करती हैं शहबाज शरीफ साहब? देखिए, शहबाज शरीफ की डेवलपमेंट का एक मुख्तलिफ एस्पेक्ट उसमें आपको जांचना है, आपको देखना है कि उस डेवलपमेंट का महवर मरकज़ अवाम थे, उनकी ज़रूरियात के साथ जुड़ी वो डेवलपमेंट थी, वो उसके ऐन मुताबिक थी या उसके पास पर्दा कोई कारोबारी और ज़ाती मफादात थे। और प्रायोरिटीज़ जो थी, जिनको आप तरजीहात कहते हैं, वो ठीक नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी। क्योंकि सबसे पहले जिनके लिए सड़कें, पुल और मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन ने बनना है, उनकी बुनियादी ज़रूरत सबसे पहले क्या है पंजाब में रहने वाले की? वो हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी, क्वालिटी एजुकेशन। पंजाब जो है, जब हम उसकी पंजाब कहते हैं तो वो
آپ کے 36 ڈسٹرکٹس اور 9 ریجنز پہ مشتمل ہے. وہ 12 کروڑ عوام ہے. جاتی عمرہ یا رائیونڈ محل کے ارد گرد یا لاہور کے اندر چند پوش علاقے پنجاب نہیں ہیں. پنجاب کا جو حقیقی اس وقت چیلنج رہا ہے، آپ بھی اسی صوبے سے آپ کا تعلق ہے، ہمیں بھی فخر ہے کہ ہم اس دھرتی کے اندر ہمارا جو ایک وجود اور ایک احساس کا رشتہ ہے وہ قائم ہے. یہاں بدقسمتی سے ہماری ترجیحات سیاسی فورم پہ صحیح ایڈریس نہیں ہوئی، طے نہیں ہوئی. اور جو شہباز شریف صاحب کی پرابلم رہی اور جو میں ایز اے سیاسی ناقد ہوتے ہوئے جو میں دیکھتی ہوں، ایک دوسری طرف بیٹھ کے ان کی جماعت سے باہر بیٹھ کے مخالف ہونے کی مطلب ایک ناٹ اونلی مخالف، ایک سیکنڈ پوائنٹ آف ویو جو ایک سیاسی ورکر ہوتے ہوئے کہ بھئی میری جو پنجاب کے اندر رورل کمیونٹی ہے وہ 70% سے زائد ہے جس کا دیہات سے تعلق ہے. وہ ایگرو بیسڈ ہے، کاشتکار ہے، وہ محنت کش مزدور ہے، اور وہ چھوٹا تنخواہ دار ہے جو مختلف دیہات کے اندر بستا ہے. جو شہباز شریف صاحب کی پالیسیز کا محور اور مرکز رہا وہ اربن ڈیولپمنٹ پہ رہا، اور جس کی وجہ سے بدقسمتی سے دیہات سے بہت ہیوی میسی مائیگریشن ہوئی بڑے شہروں میں، اور دیہات اگنور ہوئے. اور جو آپ نے ایکول رائٹس ایکول اپرچونٹی میں توازن لانا تھا، اور یہ دو نہیں ایک پاکستان یکساں ان کو جو حقوق دینے تھے، وہ چند شہروں تک اور شہروں کے بھی چند حلقوں تک وہ اربنائز ڈیولپمنٹ رہی. اور اس کے اندر بھی وہ اربنائز کیوں رہی، اس کے بھی دو ملک صاحب ایسپیکٹ ہیں. ایک تھا کہ اگر تو وہ ہماری فسکل سپیس میں، قومی خزانے میں، پنجاب کے بجٹ میں اتنی سپیس ہوتی تو وہ ضرور ہمیں میگا پروجیکٹس کی طرف جانا چاہیے. یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ 1200 ارب کا اس صوبے کو مقروض کر کے قرض لے کے، وہ بھی سخت شرائط پہ، آپ ان پروجیکٹس کو لانچ کریں جس کے اگینسٹ آپ سبسڈی دے رہے ہوں، اور سبسڈی دے کے آپ وہ اورنج ٹرین چلائیں، سبسڈی دے کے آپ میٹرو چلائیں، سبسڈی دے. دیکھیں یہ ساری ان قوموں کے لیکن ڈائریکٹ سبسڈی جو ڈائریکٹ جو ہے عام آدمی تک نہیں پہنچتی، اس کو فائدہ نہیں ہوتا کہ وہ 20 روپے دے کے بس میں سفر کر لے. بالکل پہنچنی چاہیے، لیکن اس کا مجھے بتائیں کہ کرائیٹیریا فکس ہونا چاہیے نا. آپ اور میرے درمیان اور میرے یہ میڈیا کے ورکر کے درمیان سہولتوں کا تعین کرتے ہوئے اس سبسڈی کو دیتے ہوئے کوئی کرائیٹیریا فکس ہونا چاہیے نا، کہ اگر آپ بھی اسی ریٹ پہ انجوائے کریں اس سہولت کو اور ایک عام بندہ بھی اسی ریٹ پہ کرے تو وہ سبسڈی جو ہے وہ بینیفٹ. پشاور کی میٹرو بھی سبسڈی بھی چلے گی. دیکھیں اس کے اندر بھی آپ نے جو بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا، اگر آپ دونوں میٹرو کو کمپیئر کریں اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا بزنس پلان ساتھ دیا گیا، یعنی اس کو ایک انہوں نے روڈ میپ بنایا کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو سیلف سفیشینٹ کیسے کرنا ہے، سسٹین کیسے کرنا ہے. پروجیکٹ کو بنانا کوئی کمال نہیں، اس کو سسٹین کرنا پرابلم ہے نا. کہ آپ نے وہاں کیا اکنامک ایکٹیویٹی پیرالل انیشیٹ کی کہ جو وہ پروجیکٹ خود ارن کرے اور خود سبسڈی کی مد پہ خرچ کرے. اگر وہ آپ نے اس کا پیرالل وہ روڈ میپ نہیں دیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ظلم کیا. یہ تو کورٹس کا کام ہے فیصلہ کرنا. لیکن اگر ہم کمپیریزن کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے 2.5 سالوں میں ایک انڈر پاس بنایا جس پہ بزدار صاحب وغیرہ یہ پنجاب حکومت خوش ہو رہی ہے. 2.5 سالوں میں شہباز شریف کئی انڈر پاس بنا دیتے. اچھا یہ بات بڑی امپورٹنٹ آپ نے کہی ہے. دیکھیں 2.5 سال میں ہم نے کیا کیا کہ جو ادارے شہباز شریف صاحب تباہ کر کے گئے تھے، ہم نے سب سے پہلے ان انسٹیٹیوشنز کو امپاور کیا، اسٹرینتھن کیا، اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا اور ان کو اٹانومس کیا. وہاں افراد کا کردار جو تھا اس کو مائنس کیا اور وہاں قانون کا رول جو تھا اس کو مضبوط کیا، جس کا بڑے شہروں تک یا چند شہروں تک جو سوچ تھی اس کو ہم نے دیہات تک پھیلایا. اور ہم نے ہر ڈسٹرکٹ کا ایک ڈیولپمنٹ پیکج بنایا اور ہر ڈسٹرکٹ کو یکساں سہولتیں دینے کے لیے جو پرائورٹیز تھی، ترجیحات تھی،
ان کو ری ڈیفائن کیا. اس پر عمل درآمد کب ہوگا؟ یہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جو ہمارا پہلا سال تھا وہ 1200 ارب کے قرضے جو تھے اس کو آپ نے اوور پیمنٹ جو آپ کر کے آپ نے ایڈوانس میں کام کرا لیے, وہ ٹھیکیدار چیک لے کے موجودہ حکومت کے گرد طواف کر رہے تھے کہ یا ہم وہ حکومتی کمٹمنٹ آنر کرتے اور یا ہم جو ہے وہ ڈیفالٹ ہوتے. اور ہم نے یہ کیا کہ ہم نے جو ٹیوٹا, نیوٹیک اور دیگر جو ہمارا کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام تھے ان کو ہم نے ان نوجوانوں کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سے لے کے ٹیکنیکل ٹریننگ تک, ریسرچ سے لے کے ان کا ٹیکنالوجی آئی ٹی کے ساتھ جڑا جو سفر ہے اس کو آسان بنایا. اور ہم نے کوشش کی کہ ہم ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انڈیکس کو امپروو کریں اور جو 65% ہماری پاپولیشن کا یوتھ ہے, سیگریگیشن والیوم آف دی پاپولیشن ہے, اس کو ہم بااختیار بنائیں. اور یہ چیزیں ساتھ پیرالل ہم نے اپنے جو ترجیحات ڈیولپمنٹ کی اس سے بھی ہم نے روگردانی نہیں کی. اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا اب بزدار صاحب کا تذکرہ بریک کے بعد نہ کر لیں ذرا, تاکہ بزدار صاحب کو جائزہ لے لیں. چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. بزدار صاحب جا رہے ہیں, رہ رہے ہیں, اور بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریشن کیسی ہے اس پہ بات کرتے ہیں. آپ شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے بتایا کہ ترجیحات ہیں آپ کی, 1 سال آپ کا قرضے اتارنے میں گزر گیا, لیکن ایک چیز ہے بزدار صاحب کے حوالے سے, وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے, پولیس بیوروکریسی ان کے قابو میں نہیں ہے, تبادلے پہ تبادلے. اچھا جی, ایک تو بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کی پرسیپشن کے ساتھ جڑا جو بلڈ کی گئی اور بڑی محنت کے ساتھ اس پرسیپشن کو بنایا گیا اور مارکیٹ کیا گیا کہ پنجاب حکومت پرفارم نہیں کر رہی, اور اسپیشلی عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ گورننس پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے, اور یہ جتنے بھی بیوروکریٹک سٹرکچر آپ نے گنوایا وہ ان کی چین آف کمانڈ کو نہیں مانتی. میں جب آئی ہوں پنجاب میں تو یقین مانیں کہ میرے لیے یہ ایک بہت اس پرسیپشن کے ساتھ جڑی ریالٹی ایسی تھی کہ جو میں چاہوں گی کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں. ملک صاحب, اس میں ایک ہے کہ آپ کا دھیما پن ہونا, نرم مزاج ہونا, آپ کا وزادار ہونا, رکھ رکھاؤ, اور جو ہماری خاندانی روایات ہیں کہ آپ کسی کے گلے نہیں پڑتے, وہ تمام کوالٹیز عثمان بزدار صاحب کے اندر موجود ہیں. ایک ہے ایک اپنے موقف پہ ڈٹ جانا اور سخت موقف اختیار کر کے اپنی جو ویژن ہے اس کو ریالٹی میں کنورٹ کرنا. اب وہ ویژن جو بزدار صاحب کی, وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہدایت پہ, وہ پبلک ریلیف انیشیٹیوز ہیں, سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ. لیکن یہ وزاداری کیسی ہے کہ نہ آئی جی بات سنتا ہے, نہ سی سی پہ بات سنتا ہے, پھر ہٹانا پڑتا ہے. جو پیچھے سے باقیات چل رہی ہیں بیوروکریسی کے اندر پچھلی سابقہ حکومتوں کی, ہمارے پاس آپشن یہی تھا کہ ہم ان باقیات کو لے کے چلیں. ہم نے تو کسی کو لیکن انہیں لوگوں جب آپ لے کے آتے ہیں, میرا سوال یہ ہے, جب آپ ان کو لے کے آتے ہیں, جب آپ لگاتے ہیں, عمران خان صاحب سے لے کے بزدار صاحب بڑی تعریفیں کرتے ہیں, جی بڑا اچھا افسر لے کے آ گئے, جب ہٹاتے ہیں کہتے ہیں بڑا برا افسر تھا جی, راہ پہ آ جانے تو واہ پہ آ جانے. تو اس کا مطلب مردم شناسی کا نہیں, اس لیے کہ ہمارا تو کسی سے کوئی ذاتی نہ تو خاندانی بانڈ ہے, نہ کوئی کاروباری اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے. ہمارا تو صرف اور صرف ایک گورنمنٹ سٹرکچر کے اندر عوام کے ریلیف کے ساتھ جڑا انٹرسٹ ہے نا, کہ صوبہ ترقی کرے, عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہو, عوام کی مشکلات کا ازالہ ہو, یہاں جو مسائل ہیں وہ کم ہو. تو جب وہ جو مینڈیٹ اور ٹارگٹ ان کو دیے جاتے ہیں جب وہ پورے نہیں کرتے تو ظاہر ہے وہ پوسٹنگ ٹرانسفر استحقاق ہے چیف ایگزیکٹو کا اور صوبے کے وزیر اعلیٰ کا کہ وہ اپنی مرضی. تو یہ بات پھر پی ٹی آئی مانے نا کہ بیوروکریسی ان کے قابو میں نہیں آ رہی, ان سے کام نہیں لیے جا رہا. دیکھیں, یہ افسر شاہی جو ہے جب سے پاکستان بنا ہے, یہ نظام کو بدلنے کی پہلی دفعہ بات ہوئی ہے. اس سے پہلے تو نظام کے ساتھ حصے دار بنتے رہے ہیں سیاستدان بھی اور حکومتیں بھی.
تو جب آپ نظام کے راستے میں ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ جو غلط ہو رہا تھا اس کے ساتھ آپ غلط کے حصے دار بن جائیں تو آپ کو سب سے زیادہ آپ تو فیوریٹ ہیں، آپ کو تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. مسئلہ وہاں پہ آ رہا ہے کہ جہاں آپ اس گلے سڑے نظام سے ہٹ کے پبلک ریلیف کی کوشش لیکن کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب سے یہ بیوروکریسی ڈرتی تھی، بزدار صاحب سے ڈرتی نہیں ہے. دیکھیں کسی کی کیا گریبان پکڑنا، انگلی کے اشارے پہ اس کو گھر بھیجنا، اس کی تذلیل کرنا، اس کے جونیئرز کی جگہ سینئر کو بائی پاس کر کے جونیئر کو اپوائنٹ کرنا، اور ون مین شو کے ذریعے منسٹریز کا. ملک صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے منسٹرز ان کے دور میں رہے، انہوں نے صرف اور صرف جو بیوروکریسی تھی، سیکریٹریز، ان کو اپنے آرٹ کلب ہو یا 90 شاہراہ پہ اپنے پاس بلا کے خود فیصلے کرنے. جو سٹرکچر ہونا چاہیے تھا منسٹریز میں، ایک چین آف کمانڈ ہونی چاہیے تھی، وہ مسنگ تھی. اس بزدار صاحب اس منسٹر کو پاور کر رہے ہیں، اپنی ذات کو نہیں. وہ ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ سولو میچ نہیں کھیل رہے. شہباز شریف سولو کھیلتے تھے اور اس کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر اچیومنٹ، ہر پروگریس، ہر ریلیف جو ہے اس کو میں کیش کراؤں، باقی میرے منسٹر جو ہیں کسی کی جرت نہ ہو کہ کسی کی تصویر لگ جائے یا کوئی کریڈٹ لے. لیکن اگر کوئی کام نہیں کرتا، صاحب سب کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں ضرور دیں اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. بزدار صاحب کریڈٹ ضرور دیں، لیکن اگر کوئی منسٹر کام نہ کرے، کوئی بیوروکریٹ کام نہ کرے، تھوڑا سا غصہ تو دکھائیں بزدار صاحب. بزدار صاحب اس کی اصلاح کے لیے جو بیسٹ پاسبل ریمارکس اور بہتری کے لیے جو ایس او پیز ہیں وہ بند کمرے میں دیتے ہیں. اور میں شاید ہوں کہ وہ غصہ کرتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں جب ان کی ذات سے ہٹ کے عوام کا مسئلہ اور عوام کا جہاں مسئلہ آتا ہے اس پہ زیرو ٹالرنس ہے. عوام کا نقصان جو ہے وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے ان کو، اور وہ اس میں جو ان کا ری ایکشن ہوتا ہے وہ ری ایکشن ہمیں بھی یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بزدار صاحب جب بزدار بن جائیں گے تو پھر یہ سب کو سمجھ آ جائے. کتنا ٹائم لگے گا ان کو بزدار بنتے ہوئے؟ دیکھیں بزدار ایک سردار ہوتا ہے، اور سردار جو ہوتا ہے وہ چھوٹی موٹی کوتاہیاں غلطیاں جو ہیں اس کے اندر اللہ نے ٹالرنس لیول بھی زیادہ رکھا ہوتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ. لیکن امپریشن کیوں ہے کہ کابینہ کے کئی اراکین بزدار صاحب کی سنتے ہی نہیں ہیں؟ یہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ تو ایک ہی ہے، وزیر سمری پہ سائن تو ایک ہی کے ہونے ہیں، اور چین آف کمانڈ کا بھی وہی ہیڈ کر رہے ہیں. تو خواہشات کسی کی ہوں جتنی مرضی ہوں، لیکن کچھ خبریں بھی گردش کر رہی تھی عملی طور پہ وزیر صاحب لڑ بھی پڑے تھے بزدار صاحب کے ساتھ اجلاس کے دوران، ایسا بھی ہوا ہے؟ نہیں، وہ کچھ میڈیا خبریں بھی ہوتی ہیں. اپنا اپنا موقف کیبنٹ کے اندر ہر منسٹر دیتا ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحب سب کو حق دیتے ہیں کہ وہ بولیں، اپنا موقف دیں. اور موقف دینا، پالیسی پہ بات کرنا، اور حکومتی چیلنجز کو ڈسکس کر کے یا عوام کو ریلیف دینے کی کوئی بھی اسٹریٹجی میں حصے دار بنانا، یہ ان کا وطیرہ ہے. اور وہ کبھی بھی ڈکٹیٹرشپ جو تھی نا شہباز شریف کی، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ مشاورت سے. لیکن پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں. فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کہ پنجاب کو اتنے پیسے بھی دیے گئے، پھر بیوروکریسی سے کام پنجاب نہیں لے پا رہا. اپنی صوبائی حکومتوں پر تنقید کرتے ہیں فواد صاحب اکثر. فواد چودھری صاحب ہوں یا کوئی بھی اور وزیر ہو، وہ پنجاب کے حوالے سے رائے دیتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس فیکٹ صحیح نہیں پہنچتے اور حقائق سے برعکس گفتگو ہوتی ہے. اگر ان کو حقائق کا پتہ ہو، اور وہ بھی شاید ہماری کمیونیکیشن فیلئر ہے کہ ہم ان تک جو پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے یا جو پبلک ریلیف انیشیٹیوز ہیں، جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں، وہ شاید اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ہائی لائٹ کرنا تو حکومت کا کام ہے. حکومت کی ناکامی سمجھتی ہیں آپ؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ دونوں ہاتھوں سے کام کرتے رہے، انہوں نے ڈھول نہیں پیٹا. ہمارے جو مخالفین تھے یا ہمارے ناقدین جو تھے، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ڈھول پیٹا اور کبھی کبھی ایک ہاتھ سے کام کیا. اب ضرورت ہے کہ ہمیں ایک ہاتھ سے کام کرنا ہے. ابھی تو آپ کے ہاتھ میں، ابھی تو آپ ڈھول ہاتھ کے کمان ہے، ابھی تو یہ ڈھول پیٹنے والا کمان. دیکھیں ہمیں
آپ کو بھی پتہ ہے کہ آج دور بدل گیا ہے. لوگوں کی جو میڈیا کی آنکھ ہے وہ اب کسی کی بھی پرفارمنس نہ چھپا سکتی ہے اور نہ ان نیسیسری خود سے اس کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے. پرفارمنس بولے گی اور پرفارمنس بولے گی پنجاب حکومت کی. پنجاب حکومت کم اور ہماری پرفارمنس زیادہ. میں نے سیدھا پرفارمنس آج آپ سے پوچھنی, ایک بریک لیوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو پرفارمنس میں بات بھی کرتے ہیں, اور پھر آخری بات کہ بزدار صاحب 5 سال پورے کریں گے. پرام ایک بار پھر خوش آمدید. ڈاکٹر فردوس عاشقوان صاحب, ڈیولپمنٹ کی بات کی جاتی ہے, گلا شکوہ ہے پی ٹی آئی کا بڑا کہ میڈیا ہمیں ہائی لائٹ نہیں کرتا. کوئکلی اگر ہمیں بتا سکیں آپ کہ 2021 میں کریں گے کیا. اور پھر دوسرا, پہلی بات ایک اور کہ بزدار صاحب رہ رہے ہیں کیونکہ افواہیں بڑی ہیں, بزدار صاحب جانے والے ہیں. بس سب سے پہلی بات تو جو آخری بات ہے وہ پہلے کروں میں کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے چیف منسٹر کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں انہوں نے جو ان پہ اعتماد کیا ہوا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا اس صوبے کے ساتھ جو ایک پبلک ریلیف, ایک ساؤتھ پنجاب کے ساتھ جڑا فیس, اور ایک عام پاکستانی ہوتے ہوئے, عام شہری ہوتے ہوئے, ان کا اس صوبے کے اندر کرپشن کے خاتمے کے لیے جو خواب ہے وزیر اعظم کا, اس کی تعبیر عثمان بزدار دے سکتے ہیں. اور جتنے بھی ان کے ناقدین اور مخالفین ہوں, میں ان سے سوال کرتی ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے کہ کوئی ایک بندہ یہ ثابت کرے اور لے آئے. سارے کہتے ہیں نا کہ عثمان بزدار ٹھیک کام نہیں کر رہے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آواز اٹھتی ہے, پرسپشن ہے. مجھے کوئی ایک بندہ یہ بتا دے کہ عثمان بزدار نے غلط کیا ہے. کوئی ایک غلط بات آپ بتا دیں کہ انہوں نے کسی صحیح کام, میں نے آپ سے پوچھا جنہوں نے صحیح کام کیے ہیں ان کی لسٹ. لیکن یہ بھی کچھ خبریں تھیں کہ عمران خان صاحب ناراض ہوئے تھے بزدار صاحب سے, جھاڑ بھی پلائی تھی, کوئی ایسی خبریں ہیں؟ دیکھیں ایسی کوئی, یہ سارے میڈیا کی ایک کیا سرائیاں اور مبالغہ رائیاں. جب آپ ٹیم میں کھیلتے ہیں اور ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے, وہ ہر جگہ پہ اپنے جو کھلاڑی پلیس کرتا ہے اس کی پرفارمنس کو دیکھتا ہے, اور جہاں ہر پرفارمنس پہ ان کی گہری نظر ہوتی ہے. ہماری ٹیم کے کیپٹن چونکہ وزیر اعظم صاحب ہیں تو وہ وزراء کو بھی باریک بینی سے آبزرو کرتے ہیں. آپ کے وزراء اعلیٰ بھی جو ہیں ان کی اس پوری کی پوری پرفارمنس کے اندر اینالائز ہو رہے ہوتے ہیں, دیکھا جا رہا ہوتا ہے ان کو. تو یہ کسی کو بھی غلطی کی تو گنجائش ہے کوئی نہیں. وہ کوئی بھی کسی منصب پہ بھی بیٹھا ہے تو سب کی اکاؤنٹیبلٹی اور اوورآل پرفارمنس ایجنڈا اور سروس ریلیف ڈیلیوری کے نیچے آپ نے ڈیلیور کیا. سب کو کہیں نہ کہیں وزیر اعظم صاحب سے جھاڑ پڑ جاتی ہے. جھاڑ نہیں, ہماری اصلاح ہوتی رہتی ہے, اور جو گیپس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں, اور گیپس لیڈرشپ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے, اور یہ ان کا بڑے حق ہے. کام کون سے ہیں بزدار صاحب کے جن کو آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا نے ہائی لائٹ نہیں کیا؟ سب سے پہلا کام جو عثمان بزدار صاحب کا ہے وہ انسٹیٹیوشنل بلڈنگ ہے, جو ریفارمز ہیں اداروں کے اندر. ہم نظام بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو نظام اس وقت تک نہیں ملک صاحب بدلا جا سکتا جب تک قوانین نہ بدلیں. قوانین کو بدلنے کے لیے آپ کو پالیسیاں بدلنی پڑتی ہیں, اور زمینی حقائق جو ہمارے ہیں وہ سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز جو پنجاب کی ہیں ان کو ڈسٹرب کیے بغیر جو ریکارڈ قانون سازی عثمان بزدار صاحب نے کی. لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے, 22 قائمہ کمیٹیاں بنی, ان کے بھی اجلاس کام ہوتے ہیں, ایسا ہے؟ نہیں, دیکھیں آپ دیکھیں کہ کمپیئر کریں کہ ہم نے ان 2.5 سالوں میں پنجاب کے اندر جو قانون سازی کی ہے اس کو آپ کمپیئر کر لیں سابقہ 10 سال کا جو دور تھا شہباز شریف کا. دوسرا آپ کا آتا ہے کہ آپ نے اپنی ترجیحات کیا رکھی ہیں. آپ نے جو ایجوکیشن, چونکہ ان کا تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی ضرورت جو ہے وہ اسکول کی کوالٹی ایجوکیشن ہے. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے پھر اس کالج کی سطح پہ ان کی انوویشن ہے, پھر یونیورسٹیز کی سطح پہ ان بچوں کی جو پوٹینشل ہے, جس کے اندر جس طرح کی اللہ نے کیپیبلٹیز, وہ نئی یونیورسٹیوں کا جال ہے. پھر ہیلتھ کیئر میں ہمارا BHU سے لے کے RIC, THQ, DHQ
اور پھر ٹیچنگ ہاسپٹل. وہ جو ایک ہیلتھ کے سسٹم کے اندر چیلنج تھا کہ ہم سروس سٹرکچر نہیں بنا پا رہے تھے, ہم اپنا ہیلتھ کیڈر جو ہے اس کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے تھے ایز اے پنجاب گورنمنٹ, یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک کمپریہنسو ہیلتھ سٹرکچر دے کے قوم کے سامنے اپنے آپ کو ڈیلیور کر کے ثابت کیا ہے. اس کے ساتھ آپ کا جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے, اب آپ دیکھیں کہ ہمارا اس وقت آسٹیریٹی ڈرائیو میں جو سابقہ وزیر اعلیٰ صاحب کے جو کیمپس تھے, مختلف سی ایم کیمپ, جو گھر میں کیمپ علیحدہ ہے, جو ان کے حلقے کا کیمپ علیحدہ ہے, جو سی ایم کے اپنے 3-4 دفاتر کے کیمپ علیحدہ تھے, انہوں نے ایک درپیش صفت انسان ہوتے ہوئے جس طرح سے عاجزی انکساری سے اپنے آپ کو ان کیمپس کی دوڑ سے نکال کے اس قوم کی کفائش واری سے اربوں روپے بچائے ہیں اور اس کو ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ خرچ کیا ہے. ہماری جو ترقی کا محور ہے وہ لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے, ان کی قیادت میں نیا لاہور جو ہے, نیا لاہور منصوبہ جو ہے, اس کو ہم کھربوں روپے کے اس پروجیکٹ کو لاہور کے باسیوں کے لیے, شہریوں کے لیے ایک ان کی ضرورت کے ساتھ جڑا رہائشی منصوبہ, ان کی ضرورت کے ساتھ جڑا انفراسٹرکچر, ان کی ضرورت کے ساتھ جڑا ہاسپٹل. آپ دیکھیں کہ 2000 پچھلے آلموسٹ 30 سال اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو کوئی نیا ہاسپٹل لاہور کے اندر ایڈ نہیں ہوا. پہلی دفعہ ہم لاہور کے اندر جو ہے 1000 بیڈز کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں, نئے ہاسپٹلز ابھی اس ترجیحات میں. دوسرا, روڈا کے پلیٹ فارم سے ہمارا راوی جو ہے ایک تعارف تھا لاہوریوں کا اور پنجاب کا, وہ سیوریج اور ڈمپنگ سٹیشن جو بنا ہوا تھا اس کو روڈا کے ذریعے جو ہماری اتھارٹی بنی ہے, راوی اربن رورل ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کے ذریعے انٹرنیشنلی لاہور اب ایک ایسا ہب بننے جا رہا ہے جہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, جہاں لوگوں کو روزگار ملے گا, جہاں دبئی اور باقی شہروں کا ذکر آئے گا, وہاں لاہور ایک اکنامک ہب اور ٹورزم سیکٹر کے اندر ایک نئے فیس کے طور پہ متعارف کرایا جائے گا. اس کے ساتھ جب ہم لاہور سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی ایگریکلچر پالیسی, آپ کا جو ایگرو بیسڈ باسکٹ ہے جو پورے پنجاب کو, کاشتکار تو پھر بھی محروم ہی رہا, گندم کی قیمت. اچھا, یہ بھی ایک بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ میں نے کہا تعریف ہوگی دو چار, اب ان کی ناکامیاں بھی ذکر کرنے ہیں. آپ دیکھیں کہ 1200 روپیہ گندم کا ریٹ تھا جو زرداری رجیم میں فکس ہوا. 2 دفعہ پنجاب میں شہباز شریف صاحب یہاں صوبے کے حکمران رہے. آپ ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ انہوں نے اس کاشتکار کے لیے کیا کیا. 10 سال ان کے اندر 1 روپے کا بھی اس سپورٹ پرائس میں اضافہ نہ ہوا. یہ بھی عثمان بزدار صاحب کے آنے سے صوبہ پنجاب کے اندر اس کسان کو سستے بیج, سستی کھاد اور آسان شرائط پہ قرضے اور سولر پہ جو اس کو لے جانا ٹیوبویلز کو, کیونکہ بجلی کے مہنگے ٹیرف کسان نہیں دے سکتا, وہ میچ نہیں کر پا رہا. ہم جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں, ہم ٹنل فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ کسان پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ بجائے اس کے کہ ہم گندم چینی امپورٹ کر کے وہ ڈالر پھونک دیں زر مبادلہ کے, وائی ناٹ کہ ہم اپنے کسان پہ کریں. لاسٹ جو ہے, میں ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو یا ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے میں سمجھتی ہوں کہ بزدار صاحب نے جو سب سے اہم کام کیا ہے کہ صوبہ پنجاب کو شناخت دی, عزت دی اور اس صوبے کے اندر رہنے والوں کے حقوق کا ضامن بن کے پولیس کو, جس ادارے کا آپ ذکر کر رہے تھے, جو پولیس کی ہمارے سابقہ ادوار میں صرف یونیفارم بدلے گئے, سوچ نہیں بدلی گئی. بزدار صاحب نے تھانے سے اور کچہری سے سیاست کا خاتمہ کر کے تھانوں کو سیاست سے آزاد کر دیا. 2 ناکامیاں گنوا دیں. بڑی 2 ناکامیوں میں سب سے پہلی ناکامی کمیونیکیشن فیلئر, جو ہم نے کیا ہم دکھا نہیں سکے, اور دوسرا جو ہے وہ جو ہمارا ایک پارٹی کے اندر سٹرکچر جو ان کو چیلنج کر رہا تھا, ٹارگٹ کر کے ان کو
पैरेलल एक लीडरशिप क्रिएट करके उनके कद को नीचे करने में मसरूफ़ अमल था, उनको हम उस तरह एंगेज नहीं कर पार्टी पाए। के अंदर से जो सियासत थी उसको नहीं निकाल सकते। उसको हम एंगेज नहीं कर सके। जो हमारे खिलाफ आवाज उठ रही थी, उस आवाज को हमने मैनेज करके अपने साथ मिलाने के लिए हिकमत अमली नहीं बनी। बलदियाती इंतखाबात कब होंगे? देखिए, मेरी यही तो वादा ख्वाहिश था है PTI कि 2021 के अंदर उनको होना है, और उसके लिए कोरोना की वजह से जो डिले हुआ, जो कोरोना की जद में हमारी तरक्की, 1 साल तो कोरोना खा गया, और आपके सामने है कि मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी पंजाब जो है उसने परफॉर्म किया। हमारी कोशिश रही कि किसी के घर का चूल्हा ना बंद हो, जो बेरोजगार थे उनके लिए एहसास प्रोग्राम से हमने, और इंडस्ट्री की रिवाइवल। देखें, पंजाब के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और SMEs के ज़रिए जिस तरह से आपने इंडस्ट्रियल जोन बना के पंजाब की उस तरक्की के पहिए को पाकिस्तान की तरक्की के हमआहंग किया, ये छोटा काम नहीं था। और ये सारी चीज़ें, जितने भी प्रोजेक्ट थे मलिक साहब, उनको डिजिटलाइज किया। करप्शन को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है कि आप ऑटोमेशन पे जाएं, आप जदीद टेक्नोलॉजी। फाइनल कमेंट आपसे मैं चाहूंगा, जो आपने कहा कि बुज़दार साहब की जो अंदर से टांगें खींचने वाले थे वो काबू ना हो सके। वो काबू, चूंकि उस्मान बुज़दार साहब किसी से तसादम नहीं करते और वो सबके साथ मफामत करते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ जरूरत पड़े वहां पे फिर हमें आस्तीनें चढ़ानी पड़ती हैं, और वो चढ़ानी चाहिए। बहुत शुक्रिया फिरदौस ताशिक साहब। डॉक्टर फिरदौस अमान साहब हमारे साथ मौजूद थी, मामले खसूसी बराए वज़ीर आला पंजाब। मीडिया का इस वक्त जो खास तौर पर उनका जिक्र भी उन्होंने किया कि शायद पंजाब हुकूमत अपनी चीज़ों को सही तरीके से हाईलाइट नहीं कर सकी। अब फिरदौस शोकेस उस तरह से हम नहीं कर पाए। रमदान होपफुली कि जो कुछ PTI काम करेगी वो पब्लिक के सामने भी आएंगे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।